अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एक तरफ मोहब्बत भरा दिल था तो दूसरी तरफ नफ़रत की ऐसी आग थी जिसकी तपिश जलाकर राख बनाने के लिए तैयार थी। एक अजीब कशमकश थी। मोहब्बत और नफ़रत का टकराव था। किसकी जीत होगी दोनों लाइल्म थे, लेकिन अपने अपने जुनून में सरगर्दा थे। वो दोनों एक कॉलोनी में आमने सामने घरों में रिहाइश पजीर थे। साजिद को पहली निगाह में ही इफ़्फ़त अच्छी लगी थी और रफ्ता रफ्ता वो उसकी मोहब्बत के हिसार में कैद हो गया था। वो उठते बैठते सोते जागते उसी के बारे में सोचने लगा था। इसके बरक्स इफ़्फ़त एक नज़र भी साजिद को देखना पसंद नहीं करती थी। साजिद जब भी उसकी जानी मुस्कुरा कर देखता तो वह गुस्से से दूसरी तरफ मुंह फेर लेती थी। बहुत दिन तक उनके बीच ये आंख मिचौली चलती रही। कई बार साजिद ने इफ़्फ़त से बात करना चाही, लेकिन इफ़्फ़त ने उससे बात करना ही पसंद नहीं किया। एक दिन अचानक मार्केट में दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखा और जो ही इफ़्फ़त दांत पीसकर वहां से जाने लगी तो साजिद बोल पड़ा, मुझे साजिद कहते हैं। 6 माह कबल हम आपके घर के सामने शिफ्ट हुए थे। कई बार मैंने कोशिश की थी कि आपसे बात हो सके, लेकिन आपने बात करना पसंद नहीं किया। आज कुदरत ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम अचानक एक दूसरे के सामने आ गए हैं। कुदरत ने हमें ठीक एक दूसरे के सामने खड़ा किया है ताकि मुझे ये कहने का मौका मिल सके कि आइंदा मेरी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ख़बरदार जब मुझसे बात करने की भी कोशिश की, वरना तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम याद रखोगे। इफ़्फ़त ने आंखें निकालकर उसकी तरफ देखा। उसका लहजा दुरुस्त था। आपकी तरफ देखने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। आप सामने आती हैं तो मेरी निगाहें खुद ब खुद आपकी तरफ उठ जाती हैं और फिर जैसे मेरे लिए और कुछ देखना मुमकिन ही नहीं रहता। साजिद उसके रवैये से परेशान हो गया था। अपनी आंखों का इलाज करवाओ, वरना इफ़्फ़त का गुस्सा दो चंद हो गया था। कुछ भी हो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आज ये कहकर ही रहूँगा कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। साजिद मतानत से उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा था। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी बात अपनी ज़बान पर लाने की कोशिश भी की, वरना यही ज़ुबान खींचकर कुत्तों के आगे डाल दूंगी। इफ़्फ़त का लहजा धीमा लेकिन जहर आलूद था। उसकी बात सुनते ही वो और भी गुस्से में आ गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, आज इस तरह यूँ अचानक मुलाकात में भी मैं अपने इजहार पर इख्तियार नहीं रख सका और दिल की बात होंठों पर आ गई। साजिद की आंखें उसके चेहरे पर मरकूज थी। नफ़रत है मुझे तुमसे, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। इफ़्फ़त गुस्से से कहकर वहाँ से चली गई और साजिद उसी जगह खड़ा रहा। यह साजिद की मोहब्बत और चाहत का जुनून था जो बेख्तियार अपने दिल की बात कहने में किसी तामुल का शिकार नहीं हुआ। जो उसके दिल में था वो उसके लबों पर आ गया था। वो वाकई इफ़्फ़त से बहुत प्यार करता था, उसे अपनाना चाहता था, ज़िंदगी का सफ़र उसके संग गुजारना चाहता था। लेकिन इफ़्फ़त को जाने क्यों उससे नफ़रत थी। वो उसे एक नज़र भी अच्छा नहीं लगता था। मोहब्बत और नफ़रत का टकराव था। साजिद शशदा था कि वो उससे क्यों नफ़रत करती है। वो उसकी बात सुनकर मुस्तरिब हो गया था। मोहल्लेदार होने के नाते वो उसके नाम से तो वाकिफ़ था। वो दिन और रात में कई बार उसका नाम लेता था, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी कि वो उससे नफ़रत क्यों करती है। इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि साजिद और इफ़्फ़त की फिर मुलाकात हो गई। इस बार उनकी मुलाकात एक गैर मुल्की रेस्टोरेंट के उस हिस्से में हुई थी जहाँ टॉयलेट थे। साजिद वापस जाने के लिए बढ़ रहा था और इफ़्फ़त उस तरफ आ रही थी। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। इफ़्फ़त ने वैसे ही नफ़रत का इजहार करते हुए एक नज़र उसकी जानिब हिकारत से देखा और जो ही साजिद के पास से गुजरने लगी, साजिद ने मुखातिब कर लिया, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? क्यों, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? इफ़्फ़त ने तलखी से कहा, प्लीज़ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साजिद उसका तल्ख लहजा नज़रअंदाज करता हुआ बोला, जो उस दिन कहा था क्या वो कम नहीं था? तुम जैसे आवारा, घटिया और मौका शनास लड़के किसी भी लड़की से इजहार मोहब्बत करने के लिए तैयार रहते हैं। इफ़्फ़त ने कहकर सर को झटका दिया था। मैं उनमें से नहीं हूँ। साजिद ने नरमी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने वही कहा था जो सच है। तुम जैसा हर घटिया इंसान ऐसा ही कहता है। इफ़्फ़त जाने के लिए आगे बढ़ी। मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। साजिद एकदम जज्बाती सा हो गया। शट अप! इफ़्फ़त ने रुककर उसे डांट दिया था। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं सच्ची में आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा दिल सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है। साजिद उसकी तरफ बढ़ा। इफ़्फ़त उसकी बात सुनती रही और फिर अपने नथनों से गुस्से के अंगारे बरसाती हुई टॉयलेट जाने की बजाय तेज़ी से वापस चली गई।
ساجد نے خود محسوس کیا تھا کہ اس بار عفت کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ عفت ایسے مزاج کی لڑکی تھی جو اسے پسند نہیں آتا تھا تو پھر کوئی بھی اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ ساجد سے تو اسے جانے کیوں ایسی نفرت تھی کہ اب اس کی باتیں اس کے دل پر جیسے نشتر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ وہ اس رات ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی۔ اس کا غضب تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ کئی بار تصور میں ہی ساجد کا گلا گھونٹ چکی تھی، اس کی شیرک پر تیز خنجر کا وار کر چکی تھی، اس کی زبان میں چھری پیوست کر چکی تھی۔ انہی سوچوں اور غصے کی حالت میں اس نے رات بسر کر دی تھی۔ 2 دن بعد عفت کی سالگرہ تھی۔ وہاں خوب ہنگامہ، ہلا گلا اور ہنسی مذاق رہا۔ رات کے 12 بج گئے جب سالگرہ کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ سب باری باری اپنے گھر واپس جانے کے لیے چل پڑے۔ عفت جب گھر سے نکلی تو سردی کی شدت سے اس نے جھرجھری سی لی۔ دھند بھی تھی لیکن اتنی نہیں کہ کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ عفت نے پہلے دور تک جائزہ لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کار آسانی سے چلا سکتی ہے۔ میں تو یہی کہتی ہوں تم آج رات یہیں رک جاؤ، اس کی دوست نے پیشکش کی۔ پھر کیا ہوگا؟ ایسی بھی دھند نہیں ہے کہ گاڑی چلانا ہی مشکل ہو جائے، میں چلتی ہوں، عفت نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ سوچ لو، اس کی دوست پھر بولی۔ میرا گھر یہاں سے کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں ہے کہ مجھے پریشانی ہو، عفت کہتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ اپنا خیال رکھنا، اس کی دوست نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عفت نے کہتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ سڑک پر دھند ایسے تھی جیسے دھواں اٹھ رہا ہو۔ کار کی تیز ہیڈ لائٹ سے سامنے تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے باوجود عفت کار بڑی احتیاط سے چلاتی ہوئی جا رہی تھی۔ سردی کی شدت اور چھائی ہوئی جزوی دھند سے سڑکیں ویران دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی بھی اکا دکا کار پاس سے گزر جاتی تھی۔ عفت اب اس سڑک پر تھی جو رات کے وقت جلد ہی ویران ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ سڑک دور دور تک سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ دھند کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ سڑک پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی تھا، لیکن کار کے ہیڈ لائٹ سے دور تک روشنی جا رہی تھی۔ عفت کو کچھ خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے کار کی رفتار تیز کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ایک سڑک سے جلد نکل جائے۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے سڑک پر پڑی تو اس نے کار کی رفتار یکدم آہستہ کر دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی کار کے آگے کچھ فاصلے پر ساجد پیدل چل رہا ہے۔ وہی قد، ویسا ہی لباس اور چال میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ اس نے سر پر سیاہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے 1-2 بار ساجد کو سر پر سیاہ ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کی چال ڈھال اور حلیے سے ساجد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ یکدم اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی، دل کی دھڑکن میں انتقام جاگ اٹھا۔ ایک جوش نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور پھر اس نے سوچ لیا کہ وہ رات کے اس اندھیرے اور سناٹے میں ساجد کو اپنی کار سے کچل کر فرار ہو جائے گی۔ اس کے دل میں اس کے لیے پلنے والی محبت اس کے ساتھ ہی دم توڑ دے گی اور اس سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ اپنی ہی دھن میں خرامہ خرامہ چل رہا تھا۔ عفت نے خون آلود نگاہوں سے اس کو پشت کی جانب سے دیکھا۔ پھر اس نے گیئر بدلا، ایکسیلیٹر پر اپنے پیر کا دباؤ بڑھایا اور کار چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ سامنے جاتے ہوئے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عقب میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور عفت کی تیز رفتار کار اس سے ٹکرائی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور کوئی 7-8 فٹ کے فاصلے پر ایک دھماکے سے اوندھے منہ جا گرا۔ عفت نے یکدم اپنی تیز رفتار کار کی بریک پر اپنے پاؤں کا دباؤ ڈالا۔ اس سنسان اور گہرے سناٹے میں اس کی کار کے چیختے ہوئے ٹائر ساکت ہو گئے۔ عفت نے کار کے اندر سے ہی اوندھے منہ پڑے ہوئے ساجد کی طرف دیکھا۔ وہ ساکت تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر نکل کر تصدیق کر لے کہ کیا وہ واقعی ہی ساجد تھا۔ عفت نے کار کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ کار سے باہر نکل کر وہ اس جگہ کھڑی رہی۔ اس کی نگاہیں اس کے ساکت جسم پر مرکوز تھی۔ اس نے کار کا دروازہ بند نہیں کیا اور اس کی طرف بڑھی۔ خوفناک سناٹے میں جب عفت اپنا پاؤں اٹھاتی، اونچی ایڑی سڑک پر ٹکراتے ہی ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی اور سکوت کا گلا دبا دیتی۔ ایسا سناٹا ہو اور پھر ایک ہی آواز آ رہی ہو تو خوف دو چند ہو جاتا ہے۔ عفت نے سوچا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی بجائے اسی جگہ سے واپس لوٹ جائے۔ خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ اسے 2 فٹ کے فاصلے پر رک گئی۔ طویل سڑک، گہرا سناٹا، اندھیرا، دھند کا اٹھتا ہوا دھواں، سڑک پر پڑا بے جان انسانی جسم، اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑی عفت اور اس کے عقب میں سڑک پر ترچھی اس کی کار دکھائی دے رہی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عفت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف سے وہ کانپ گئی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھنے کی بجائے اسی جگہ سے واپس جانے کا ارادہ کیا اور جو ہی وہ پلٹی، ٹھیک اس کی پشت کی طرف پڑا بے جان انسانی جسم
ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عفت تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کار کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے عقب میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ سناٹے میں اس کی جوتے کی ایڑی کی آواز گونج رہی تھی۔ عفت اپنی کار کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی گردن گھمائی اور اپنے عقب میں دیکھا، اور پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ ابھی تک اسی جگہ سڑک پر بیٹھا ہوا تھا۔ عفت کی آنکھوں میں خوف منجمد ہو گیا۔ پھر ایک سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں وہ اپنی جگہ سے یوں مڑی جیسے کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اٹھایا ہو۔ عفت کے دیکھتے ہی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ تیزی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک دھماکے سے کار کا دروازہ بند کیا۔ گاڑی کی چابی کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، لیکن گاڑی کی چابی اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ عفت خوف اور متلاشی نگاہوں سے چابی دیکھنے لگی۔ اس کے جسم میں مضطرب کیفیت عیاں تھی۔ ایک بار پھر اس سڑک پر گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ اس سناٹے میں وہ لنگڑاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ عفت کو کار کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ کہیں باہر تو نہیں گر گئی؟ عفت نے سوچتے ہوئے کار کی کھڑکی سے باہر جھانکا اور وہ کانپ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا لنگڑاتا ہوا اس کی کار کی جانب آ رہا تھا۔ عفت پھر کار کی چابی اندر دیکھنے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کی کار سے 5 فٹ کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ اچانک عفت نے دیکھا کہ کار کی چابی اگنیشن میں موجود ہے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے فوراً چابی گھمائی۔ انجن جاگا تو سناٹے میں آواز پیدا ہوئی اور اس کی طرف آنے والے قدم کار سے 1 فٹ کے فاصلے پر رک گئے، بلکہ وہ پیچھے ہٹنے لگا جیسے وہ ڈر رہا ہو۔ عفت نے کار گیئر میں ڈالی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ کار کے انجن اور ٹائر کی آواز پیدا ہوئی اور سناٹا معدوم ہو گیا۔ عفت اس جگہ سے بہت آگے چلی گئی تھی۔ اس کی کار کی رفتار بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس کی سرخ انگارہ برساتی نگاہیں کار پر مرکوز تھی۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تو بہت خوفناک تھا، جیسے ایک انسانی چہرے پر کسی نے بلیڈ سے ماتھے سے لے کر گردن تک، اوپر سے نیچے تک اور دائیں سے بائیں تک زخم لگا دیے ہوں۔ اس کے دانت بڑے اور منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ جسے وہ ساجد سمجھ رہی تھی وہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ ساجد کے دھوکے میں اس نے اس مخلوق کو اپنی تیز رفتار کار سے ٹکر مار دی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ اس کا چہرہ اسی کی جانب تھا جدھر سے ابھی عفت کی کار گئی تھی۔ تو نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ میں انسانی روپ میں تھا، میرا دھیان کہیں اور تھا، ورنہ تو مجھے نقصان نہ پہنچا سکتی۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسی طرح سناٹے میں آؤں گا اور تجھے اپنے ساتھ اپنے صحرا میں لے جاؤں گا۔ یاد رکھنا، تیرے ارد گرد سناٹا میری آمد کا باعث ہوگا۔ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں گرایا۔ اس سکوت اور سناٹے میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عفت نے کار اپنے گھر کھڑی کر کے ہی دم لیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی سانس ابھی تک پھولی ہوئی تھی۔ وہ کار سے نکل کر سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ عفت، کیا ہوا؟ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی عفت کو دیکھ کر اس کی ماں نے پوچھا۔ کہ کچھ نہیں۔ عفت نے رک کر اپنے آپ کو نارمل دکھانے کی کوشش کی۔ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو، اس کی ماں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں تو میں تھک گئی ہوں، عفت نے بہانہ کیا۔ عفت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر جیسے ڈھہ سی گئی۔ وہ اس مخمسے میں تھی کہ اس نے کیا ٹکر ساجد کو ماری تھی، لیکن ساجد اتنی دور اس ویران سڑک پر کیا کر رہا تھا؟ شاید ساجد سے نفرت کی وجہ سے وہ اسے ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، وہ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر ساجد کے گھر کی طرف دیکھا۔ وہاں خاموشی تھی۔ اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ ساجد ہی تھا؟ وہ ساجد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح سے وہ اٹھا تھا وہ ساجد نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہی تھا۔ اس نے خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی تھی۔ وہ بے چین اور مضطرب کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس نے اپنا موبائل فون اٹھا کر اس پر وقت دیکھا۔ گھڑی کا کام بھی وہ اپنے موبائل فون سے ہی لیتی تھی۔ پھر وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ باہر آ کر اس نے کمرے کی ٹیوب لائٹ بند کر کے مدھم روشنی کر لی اور کمبل لے کر لیٹ گئی۔ اس کا دل و دماغ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں مکمل خاموشی ہو گئی تھی۔ گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ کچھ وقت اور گزر گیا۔ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ سوچو کہ گرداب میں اسے نیند آنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ جو ہی وہ کچی نیند کی وادی میں پہنچی، باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی، آگے پڑے پردے لہرائے جیسے ہوا چلنے لگی ہو۔ پھر وہ پردے اڑنے لگے اور پھر یکدم ہوا میں اڑتے پردے میں وہی شخص جسے عفت نے اپنی کار سے ٹکر ماری تھی اپنے خوفناک چہرے کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ عفت بیڈ پر دراز تھی۔ پردے ساکت ہو گئے تھے، جیسے ہوا تھم گئی ہو۔
وہ اپنی سرخ آنکھوں سے عفت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں سکوت تھا، ایسا سناٹا تھا کہ عفت کی سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ عفت کی طرف بڑھا، اس کے قدموں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور دونوں ہاتھ اس کی طرف ایسے بڑھائے جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے عفت کو اٹھانا چاہتا ہو۔ عفت اور اس خوفناک شخص کے ہاتھوں کے درمیان محض 1 فٹ کا فاصلہ ہوگا کہ یکدم عفت کی آنکھیں کھل گئی تو اس نے ایک خوفناک چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھا تو اس کی فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سے سناٹے کا لبادہ چاک ہو گیا اور وہ خوفناک شخص پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ پھر چیخی اور بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی اور وہ شخص کھڑکی کے پردوں کے ساتھ جا لگا تھا۔ عفت نے چیختے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کی والدہ اور والد کھڑے تھے جو اس کی چیخ سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کے والد نے پوچھا۔ وہ عفت کا اشارہ ایک طرف تھا۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی۔ کیا وہ بتاؤ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی والدہ نے اس کو پکڑ لیا۔ میرے کمرے میں کوئی ہے، اس نے بتایا۔ کون ہے؟ عفت کے والد کمرے کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے کمرہ روشن کر دیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ چپ کرو عفت اور بتاؤ کون تھا کمرے میں؟ اس کی والدہ نے پوچھا۔ ایک خوفناک شکل والا آدمی تھا، عفت نے خوف سے کانپتے ہوئے بتایا۔ خوفناک شکل والا آدمی؟ اس کی والدہ سنتے ہی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ عفت کے والد نے سارا کمرہ دیکھ لیا تھا، کوئی جگہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ کھڑکی بند تھی اور کھڑکی کے آگے مضبوط لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی۔ کمرے کا اکلوتا ہی دروازہ تھا جہاں سے وہ ابھی اندر آئے تھے۔ کسی کا کمرے میں کسی اور جگہ سے داخل ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، عفت کے والد نے کہا۔ ہے، اس کمرے میں ہے۔ وہ بستر کے بالکل پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ بہت خوفناک شکل والا تھا۔ عفت کا خوف ابھی تک موجود تھا۔ تم شاید ڈر گئی ہو، تمہارے کمرے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تمہارے چیختے ہی ہم تمہارے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ اس کمرے سے باہر نکلتا، عفت کے والد نے کہا۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے اسے خود دیکھا ہے، عفت یقین دلانے کے لہجے میں بولی۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا میری بچی، اس کی والدہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خواب نہیں تھا، عفت یکدم بولی۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ خواب بعض اوقات خواب نہیں لگتے۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے میں آ کر لیٹ جاؤ، اس کی والدہ نے کہا۔ ہاں، تم اپنی امی کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ اس کے والد کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ آپ میرا یقین کریں، عفت نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس پر صبح بات کریں، اس وقت تم ڈری ہوئی ہو، عفت کے والد نے نرمی سے کہا۔ عفت کو اس کی والدہ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ عفت ڈری سہمی اپنی والدہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس خوفناک شخص کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہو گئی تھی۔ پھر سے سناٹا چھا گیا تھا، لیکن اس سناٹے کو وال کلاک کی گھومتی ہوئی سوئی معدوم کر رہی تھی۔ عفت یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس نے خالی خالی آنکھوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کمرے میں تن تنہا تھی۔ کھڑکیوں میں پردے گرے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے کمبل ایک طرف ہٹایا اور کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ وال کلاک پر دن کے 9:30 بج رہے تھے۔ عفت کو رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ پھر اسے ساجد کا خیال آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی والدہ ٹی وی لاؤنج میں براجمان ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ عفت کو دیکھتے ہی بولی، عفت تم اٹھ گئی؟ چلو فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ اچھا امی، عفت کہتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا رخ بالکونی کی طرف تھا۔ وہاں جاتے ہی اس نے ساجد کے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کے گھر کا گیٹ بند تھا اور ویسے ہی خاموشی تھی جیسی کہ روز ہوتی تھی۔ کالونی میں بنے بڑے بڑے گھر خاموشی ہوتے ہیں، ان گھروں میں کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ عفت ساجد کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے دیکھ کر یقین آ جائے کہ اس نے ٹکر اسے ہی ماری تھی یا کہ وہ کوئی اور تھا۔ وہ کچھ مضطرب ہو گئی تھی، جس کی شکل دیکھنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ اب وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے بیتاب تھی۔ عفت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے میں سناٹا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں وال کلاک بھی اسی لیے نہیں لگایا تھا کہ وہ مکمل سکوت میں سونے کی عادی تھی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک کرتی ہوئی سوئی رات کے سناٹے میں اسے زہر لگتی تھی۔ وہ باتھ روم میں گئی اور پانی چھوڑ دیا۔ اس شور نے اس خوفناک شکل والے کو کھڑکی میں ہی روک دیا اور کچھ دیر رکنے کے بعد وہاں سے پھر کھڑکی میں گم ہو گیا۔ رات کیا ہوا تھا؟ ناشتے کے دوران عفت کی والدہ نے اس سے پوچھا۔ آپ کو تو میری بات پر رات کو بھی یقین نہیں آیا تھا، اس لیے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، عفت نے منہ بنایا۔ تم دراصل خواب میں ڈر گئی تھی،
اس کی والدہ مسکرائی۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہ میرے قریب تھا، میرے بیڈ کے پاس۔ عفت نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا تم آج رات پھر میرے کمرے میں سو جانا۔ اس کی والدہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے بات ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا، امی یہ جو ہمارے سامنے نئے کرایہ دار آئے ہیں، آپ کبھی ان کی طرف گئی ہیں؟ عفت نے چائے کا گھونٹ لینے کے بعد پوچھا۔ اب وہ نئے کہاں ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں ان لوگوں کو آئے ہوئے۔ میں ایک بار گئی تھی، اس کی والدہ نے بتایا۔ کون کون ہے اس گھر میں؟ عفت نے دریافت کیا۔ ایک ماں ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا۔ ان کا باپ اور 2 بیٹے امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ میں آج ان کی طرف جاؤں؟ عفت نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یہ اچانک تمہیں ان کی طرف جانے کی کیا سوچی؟ اس کی والدہ نے اپنی سوالیہ نگاہیں اس کی طرف مرکوز کر دی تھیں۔ ارے ایسے ہی، آج فارغ ہوں اس لیے، عفت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلی جاؤ، دونوں لڑکیاں تقریباً تمہاری ہی عمر کی ہیں۔ اس کی والدہ نے اجازت دے دی۔ میں ناشتہ کر کے جاتی ہوں، عفت نے کہا۔ عفت جیسے ہی تیار ہو کر ذرا کھڑکی کی طرف گئی اور تھوڑا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو وہ چونک پڑی، کیونکہ ساجد اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساجد نہیں تھا۔ عفت نے متحیر ہو کر سوچا، وہ جو کوئی بھی تھا انسان نہیں تھا۔ اس کی شکل بھی بہت ڈراؤنی تھی۔ میں نے ساجد کے دھوکے میں کس کو ٹکر مار دی، وہ سوچنے لگی۔ وہ مضطرب ہو گئی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یکدم اسے خوف محسوس ہوا اور اسے لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور ایک جھرجھری سی لی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیاہ رات تھی، دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ سناٹا اس جگہ کی ہر چیز کو اپنے پنجوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ کوئی صحرا تھا جہاں کسی ذی روح کے ہونے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خوف کا ایسا حصار تھا کہ اس جگہ کی تاب لانا اب ممکن بھی نہیں تھا۔ صحرا کی ریت پر وہ پیر جمائے کھڑا تھا۔ وہ وہی تھا جسے عفت نے اپنی کار سے ٹکر ماری تھی۔ وہی خوفناک چہرہ، نوکیلے دانت اور غراتی ہوئی آواز جو خاموش صحرا میں دور تک گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تجھ کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نے مجھ پر حملہ کیا تھا جبکہ میں اپنے اصل روپ میں نہیں تھا۔ تو خوبصورت اور حسین بھی ہے اور تیرے چہرے کی کشش مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تجھے یہاں اس جگہ لے آؤں، اس صحرا کی تجھے ملکہ بنا دوں۔ تجھ کو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ سناٹے میں میری آمد ہوگی، میں آ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ سیاہ رات کے اندھیرے میں وہ ہیولے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا جیسے کوئی بت کھڑا ہو۔ دور دور تک سناٹے کا راج تھا اور پھر یکدم وہ ریت کے ذروں کی طرح اسی جگہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ عفت اکیلی اپنی بیڈ روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آج بھی اس کے کمرے میں کوئی آتا ہے۔ وہ سو نہیں رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی اور سناٹا تھا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی۔ اس سناٹے میں وہ خود بھی دہشت زدہ ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار کمرے میں گردش کر رہی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ لگتا ہے کہ وہ میرا خواب ہی تھا۔ امی اور ابو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ میں خواب میں ڈر گئی تھی۔ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہنے لگی تھی۔ اچانک اس سناٹے میں اس کے کان کے پاس ایک پھنکار ہوئی، سرگوشی ہوئی۔ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میں ہی تھا۔ میں پھر آ گیا ہوں۔ یہ سرگوشی سنتے ہی عفت چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں ڈر نے ڈیرے جما لیے تھے۔ اس نے اس طرف دیکھا جس طرف اسے وہ سرگوشی سنائی دی تھی جو اس کے بیڈ پر موجود تھا۔ وہ دیکھتے ہی عفت کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ یکدم دروازہ کھلا۔ دروازے پر عفت کے والد کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے عفت کی نگاہ اپنے والد کی طرف گئی۔ اسی دوران وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کے والد اس کی طرف بڑھے۔ عفت نے آج خود ہی اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل نہیں کیا تھا۔ وہ پھر آیا تھا۔ عفت کی سانس میں خوف تھا۔ اس کا چہرہ دہشت سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کون آیا تھا؟ عفت کے والد نے کمرہ روشن کر دیا۔ وہی خوفناک شکل والا، وہ میرے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عفت کی لرزتی کانپتی ہوئی آواز میں خوف تھا۔ عفت کی والدہ بھی آ گئی۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ تم اکیلی کمرے میں نہ لیٹو، لیکن تم نے مانی ہی نہیں۔ جانے کیوں اب تم ڈرنے لگی ہو؟ عفت کی والدہ نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا اور عفت کو وہ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ عفت کے والد کے دوست کا ایک جاننے والا عامل تھا۔ عفت کے والد صبح سویرے اپنے دوست کی طرف چلے گئے اور ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد وہ سیدھے عامل کے پاس گئے۔
तो वो उनके साथ उनके घर आ गया। आमिल का नाम करामत शाह था। वो छोटे कद और निकली हुई तोंद का मालिक था। उसके चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी भी थी और आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़े हुए थे। करामत शाह ने पहले तो पूरे घर का जायजा लिया, दीवारों को गौर से देखा, उनको हाथ लगाकर छुआ और फिर कुछ सुनने की कोशिश की। इफ़त के वालिद परेशानी से देख रहे थे। उसके बाद उस आमिल ने इफ़त को अपने पास बुलाया और सामने बिठाने के बाद कुछ पढ़ा और आंखें बंद कर ली। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने आंखें खोलकर इफ़त की तरफ देखा और पूछा, तुमने अपनी कार से किसको टक्कर मारी थी? करामत शाह का सवाल सुनकर इफ़त एकदम चौंक पड़ी। उसके वालिद ने सुना तो वो भी हैरत और इस्तेजाब से इफ़त की तरफ देखने लगे। वो इफ़त की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। खैर, वो इंसान नहीं था, एक जिन है, और जिन भी ऐसा कि बहुत शरीर। करामत शाह ने बताया। जिन? इफ़त घबरा गई। उसके वालिद परेशानी से इफ़त और कभी करामत शाह की तरफ देख रहे थे। उनकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। वो ऐसा जिन है जो सन्नाटे में रहता है, सन्नाटे में आता है, और जैसे ही तुम्हारे इर्द गिर्द सन्नाटा होता है वो आ जाता है। शोर में वो नहीं आ सकता, शोर में उसे डर लगता है। करामत शाह ने बताया। तुमने किसे टक्कर मारी थी इफ़त? उसके वालिद ने मुतहय्यर निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये सवाल आप बाद में कर लेना, पहले इसका हल करना है कि वो इसका पीछा छोड़ दे, वरना जैसे ही इसके इर्द गिर्द सन्नाटा होगा वो आएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा। जहाँ तन्हाई, सन्नाटा और गहरा सकूत होता है वो उस जगह आन मौजूद होता है। करामत शाह ने अपनी बात जारी रखी। फिर कुछ कीजिए शाह साहब। इफ़त के वालिद परेशानी और फिक्रमंदी से बोले। आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। करामत शाह ने कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद कहा और इफ़त अपने वालिद साहब के साथ बाहर चली गई। बोलो क्या करना है? करामत शाह ने इफ़त के वालिद के दोस्त, जिसका नाम नादिर था, से पूछा। करना क्या है? नादिर ने यही सवाल करामत शाह से कर दिया। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम जानते हो कि मेरे मौकिल मुझे इतना ही बता सकते हैं। इसके आगे कुछ भी करना मेरे बस और इख्तियार में नहीं होता है। तुम उसे मेरी फ़ीस बताओ और अमल करने की बात करो। मैं जानता हूँ कि तुम इतना ही अमल कर सकते हो। अपने मिलने मिलाने वालों में तुम्हें इसीलिए तो ले जाता हूँ ताकि तुम्हारे साथ साथ मेरा भी काम बन सके। नादिर मायने खेस लहजे में बोलकर हौले से मुस्कुराया। तुम जाओ और बात करो, अपना हिस्सा रखकर बात करना, मेरी फ़ीस तो तुम जानते ही हो, करामत शाह ने ताकीद की। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।